दरवेशों ने नफ्स को एक मिरर के तौर पे कहा है, एक आईना कहा है, जिसमें इंसान की तमाम खूबियों और खामियों का अक्स होता है। सूफिया के उलूम में इसका मफहूम वसी तर है। नफ्स वो अंदरूनी मरकज़ है जो इंसान को मादी ख्वाहिशात और रूहानी बुलंदियों के दरमियान कश्मकश में मुब्तला रखता है। ये वो नफ्स है जो इंसान को उसकी खामियों का एहसास दिलाता है और उसको तौबा की तरफ राग़िब करता है, रिपेंटेंस के रास्ते पर लेकर जाता है। जो नफ्स को पहचान लेता है उसने रब को पहचान लिया। ये तमाम अक़वाल इस बात की दलील हैं कि नफ्स की हकीकत को समझना और उसे पाक करना रूहानी तरक्की की कलीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम साहिबो, मुझसे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि जनाब ये हमें नफ्स के मुताल्लिक़ मज़ीद बताया करें, नफ्स के मुख्तलिफ़ जो दर्जात हैं उनके बारे में हमें आगाही दें। इस सिलसिले में मैंने पहले भी कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करवाई थी यूट्यूब के लिए, और वो तमाम वीडियोस भी आप देख सकते हैं। प्लेलिस्ट के अंदर कहीं ना कहीं वो मौजूद होंगी। बहरहाल सब अहबाब ने इतने अरसों में इतने सवालात लिखे नफ्स के मुताल्लिक़ कि अब शायद उसका पलंदा इतना बड़ा हो गया है कि मुझे नफ्स की एक अलहदा से कुछ सीरीज़ बनानी पड़ेगी। तो साहिबो, नफ्स वो सटल, वो लतीफ़ और गहरी हकीकत है जो हर इंसान के अंदर छुपी हुई है। एक इंतहाई लतीफ़, इंतहाई बारीक, इंतहाई सटल और एक इंतहाई डीप, इतनी कि वो मेरे ही अंदर है। तो ये वो नफ्स ही है जो हमारे तमाम एक्शंस, हमारे तमाम आमाल, हमारे तमाम इरादे और हमारी ज़िंदगी के रास्ते की तश्कील करता है। दरवेशों ने नफ्स को एक मिरर के तौर पे कहा है, एक आईना कहा है, जिसमें इंसान की तमाम खूबियों और खामियों का अक्स होता है। ये वो आईना है, वो शीशा है जिसमें हम अपनी असल ज़ात को देख सकते हैं, मगर अक्सर ये शीशा या आईना धुंधला होता है या इसके अंदर जो है वो बैलेंस इसका ख़राब हो जाता है, जिसकी वजह से हमें अपनी हकीकत का इदराक मुश्किल हो जाता है। हम पहचान ही नहीं पाते कि हम असल में हैं क्या। तो नफ्स की पहचान इंसान की स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ पहला स्टेप होता है। ये आपकी रूहानी बेदारी का पहला कदम है और यही वो सफ़र है। जैसे जैसे आप पहचान के रास्ते पर चलते हैं, आप अपने रब को पहचानने लग जाते हैं। तो ये वो सफ़र है जिसमें बंदा फिर अल्लाह की तरफ बढ़ता है। तो लफ्ज़ नफ्स का जो लुग़वी मतलब है वो जान है, ये ज़ात है जी। लेकिन सूफिया के उलूम में इसका मफहूम वसी तर है। नफ्स वो अंदरूनी मरकज़ है जो इंसान को मादी ख्वाहिशात और रूहानी बुलंदियों के दरमियान कश्मकश में मुब्तला रखता है। एक तरफ
آپ کی ایک روحانی بلندی ہے جس کی کسٹوڈین شپ آپ کی اسپرٹ یا آپ کی روح کے اندر ہے، اور دوسری طرف وہ مادے کی پستی ہے جی، جس کے عناصر سے مل کر آپ کا جسم بنا ہے۔ تو یہ جو نفس ہوتا ہے یہ آپ کی ایک ظاہری حقیقت اور آپ کی ایک روحانی حقیقت، ان دونوں کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ وہ آپریشنل سسٹم ہے جی جس کے اوپر انسانی حیات جو ہے وہ چلتی ہے۔ اسی نفس کی ایک انتہا ذلتوں کے ساتھ جڑی ہے، اسفل سافلین کے ساتھ جی، پستیوں کے ساتھ، اور اسی نفس کا دوسرا پہلو بلندیوں کی معراج کے ساتھ جڑا ہے، آپ کی روح کے ساتھ جڑا ہے۔ تو یہ جو نفس ہوتا ہے جی، یہ آپ کی ان جسمانی پستیوں اور روحانی بلندیوں کے درمیان کشمکش میں آپ کو مبتلا کر دیتا ہے۔ تو امام غزالی نے اسے ایک بے کنار سمندر سے تشبیہ دی ہے، جس میں لہر در لہر اٹھتی ہے، کبھی تو سکون اور کبھی طوفان۔ نفس کے اسی بحرانی حال میں انسان کی جد و جہد اور ترقی کا راز پنہاں ہے۔ یہی ہماری ہیومن سٹرگل کی فیلڈ ہے، اور اسی انر ہیومن سٹرگل کے اندر ہماری جو ریئل سکسیس آف لائف ہے اس کا سیکرٹ چھپا ہوا ہے۔ تو قرآن مجید نے بھی نفس کی دوہری فطرت کی نشاندہی کی ہے، جہاں نفس کو فجر یعنی برائی اور تقوی پرہیزگاری دونوں صفات کا حامل بتایا گیا ہے۔ تو اس سے یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ نفس جو ہے وہ اپنی نوعیت میں متضاد ہے، اور اس کو صحیح ڈائریکشن پر ڈالنے کے لیے، صحیح راستے پر ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو نفس کے حالات اور کیفیتیں یہ صوفی سٹڈیز کا سینٹرل سبجیکٹ کہہ لیں، یا آپ مرکزی مضمون یا موضوع کہہ لیں، وہ رہا ہے۔ تو صوفیاء کے نزدیک نفس کے مختلف درجات ہوتے ہیں جن کے ذریعے انسان کا روحانی سفر مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلے نفس امارہ آتا ہے جو برائی کی طرف مائل کرتا ہے اور خواہشات کا غلام ہوتا ہے۔ یہ ہی وہ نفس ہے جو انسان کو فریب دیتا ہے، اسے دنیاوی آسائشوں اور شہوات کی طرف، ٹیمپٹیشنز کی طرف مائل کرتا ہے، اور اس کے ایسا کرنے سے آپ کی جو روح ہے اس کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب جو اگلا اس کا درجہ ہے نفس امارہ کے بعد، یہ ہے وہ نفس لوامہ جسے کہتے ہیں، جو کی گئی غلطیوں، کوتاہیوں، گناہوں پر پریشان ہوتا ہے۔ آپ ایک گلٹ فیل کرتے ہیں، اور یہ جو نفس لوامہ ہوتا ہے یہ آپ کو خود احتسابی کی طرف لے کر جاتا ہے جی، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف جو ہے وہ لے کر جاتا ہے۔ یہ وہ نفس ہے جو انسان کو اس کی خامیوں کا احساس دلاتا ہے اور اس کو توبہ کی طرف راغب کرتا ہے، ریپینٹنس کے راستے پر لے کر جاتا ہے۔ تو یہ جو نفس لوامہ ہے یہ ادراک ہے۔ وہ جو نفس امارہ تھا جس میں آپ کو کچھ بھی اور سجھائی نہیں دے رہا ماں سوائے دنیا کے جی، اور یہ جو آپ کے اندر نیگیٹو جذبات ہیں اس کے، اور دنیا کی تڑپ کے، ٹیمپٹیشنز کے، گریڈ کے جی، تو یہ جو ہے نفس امارہ، یہ
وہ اسٹیٹ ہوتی ہے جسے اسٹیٹ آف اگنورنس کہہ لیں آپ، جسے آپ حالت غفلت کہہ لیں جی۔ تو اس حالت میں نفس سویا ہوا ہے جی، وہ بیدار ہی نہیں ہے۔ تو یہ جو نفس لوامہ ہے، یہ وہ اسٹیٹ ہے جس میں اب نفس کو ادراک ہونا شروع ہو گیا، اسے علم ہونا شروع ہو گیا کہ مجھ سے غفلت میں یا سوئے ہوئے کوئی غلطی ہوئی ہے۔ تو جب یہ ادراک ہو گیا، جب یہ نالج آ گئی، جب یہ احساس ہو گیا، تو اس کے بعد پھر وہ ریپینٹنس کے ایک دروازے کی طرف انسان جاتا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر وہ دوڑتا ہے اس غفار کی طرف۔ تو یہ ادراک ہے نفس سے لوامہ، یہ علم کا راستہ ہے، یہ خود احتسابی کی طرف آپ کو لے کر جاتا ہے۔ تو اس کے بعد نفس سے ملہمہ ہوتا ہے کہ اب آپ کو ادراک ہو گیا جی، اور آپ توبہ کے دروازوں کی طرف بھاگے، تب آپ کو پکارتے ہوئے جی، اور پھر آپ نفس ملہمہ میں آ گئے جو روح کو حوصلہ دیتا ہے اور اللہ کی محبت کی طرف مائل کرتا ہے جی۔ تو یہ آ گیا نفس ملہمہ، اور پھر اس کے بعد آتا ہے جسے وہ کہتے ہیں کنٹینٹ سول، نفس مطمئنہ، جو سکون، اطمینان اور اللہ کی رضا میں غرق رہتا ہے۔ ان مراحل میں بندے کی تربیت اور مجاہدہ جو ہے وہ پھر اس کا، وہ نفس کا ایک سفر کا جو ہے وہ بیان ہے۔ تو صوفیاء کرام نے نفس کی اصلاح کو سب سے بڑا جہاد قرار دیا گیا ہے۔ جہاد اکبر جو ہے وہ جہاد بالنفس ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ نفس کی تربیت اور اس کی صفائی ہی اسپرچول اویکننگ کی، روحانی بیداری کی جی وہ وجہ بنتی ہے، اور یہی روحانی بیداری اللہ کی معرفت کا دروازہ ہے۔ شیخ اکبر نے کہا کہ نفس کی مثال دروازے کی مثال دی ہے کہ اگر اس کی چابی بندے کے ہاتھ میں ہو تو وہ ہر مقام پر جا سکتا ہے۔ تو یہ چابی معرفت اور تزکیہ نفس ہے۔ حضرت فرید الدین مسعود گنج شکر علیہ رحمت نے فرمایا کہ جو نفس کو پہچان لیتا ہے اس نے رب کو پہچان لیا۔ یہ تمام اقوال اس بات کی دلیل ہیں کہ نفس کی حقیقت کو سمجھنا اور اسے پاک کرنا روحانی ترقی کی کلید ہے۔ نفس کے اندر نفس کی کشمکش کے ساتھ ایک مسلسل جدوجہد ہے۔ یہ ایک دن کی کہانی نہیں ہے، یہ تمام زندگی کا آخری سانس تک کا چیلنج جو ہے وہ ہے۔ یہ وہ میدان ہے جہاں بندہ اپنی خواہشات، خوف، محبت اور غم کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ غالب نے کہا تھا نا شاید کہ نفس نے شہر میں شور مچایا ہے، ہر گلی میں فریب کی صدائیں گونجتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کی چلاکیاں انسان کو گمراہ کر سکتی ہیں، مگر ہم اس کی حقیقت کو سمجھ کر اگر اس کو ہم قابو میں لائیں تو یہی ہے وہ جانور، یہی ہے وہ سواری کہ جس کے اوپر سوار ہو کر آپ روحانی منزلوں کی طرف بڑھ سکتے ہیں۔ تو نفس کا یہ اندرونی آئینہ اگر صاف و شفاف ہو جائے تو انسان اپنی اصل حقیقت کو پہچان کر اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سفر یہ نفس کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کے اندر چھپی روشنیوں اور تاریکیوں کو پہچاننے کا آغاز ہے۔ ہمیں چاہیے
کہ ہم اس نفس کو جانیں، وہ جو ہمیں آپریٹ کر رہا ہے، وہ جو ہماری ذات کو ڈرائیو کر رہا ہے، اس کی نوعیت کو سمجھیں۔ ہم اس سے بھاگ کیوں رہے ہیں؟ اگر وہ غلیظ ہو بھی چکا ہے تو التواب کا دروازہ کھلا ہے جی، اسے پاک کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہمارا وجود اللہ کے نور سے منور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نفس کی اصلاح کی توفیق دے تاکہ ہم اپنی اصل حقیقت کی تلاش میں کامیاب ہوں۔ یہ بہت ضروری سبجیکٹ ہے ہر انسان کے لیے کہ وہ اپنی خود احتسابی کرے۔ اب اس سے زیادہ کیا ضروری چیز ہو پڑھنے کو؟ وہ چیز جو مجھے ڈرائیو کر رہی ہے، جو میری زندگی کو ڈائریکشنز دے رہی ہے، جس کے اوپر میں اپنی زندگی کے فیصلے کیے بیٹھا ہوں جی، جس کے فریب میں اپنے آپ کو ہی بھلائے بیٹھا ہوں، اور اپنے آپ کو بھلانا تو بھلانا، میں خدا کی ذات کو بھی بھلائے بیٹھا ہوں۔ تو یہ کتنا ضروری جو ہے وہ ہے۔ تو اپنے نفس کو پہچاننا اور اس کو یوں دیکھنا، اس کا یوں سامنا کرنا، ایک جرات کے ساتھ اس اندرونی آئینے کا سامنا کیا جا سکتا ہے۔ تو نفس کو اگر درست کرنے کے اوپر آپ چلنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے خود احتسابی میں سے گزرا کریں، ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں سے گزرا کریں۔ دھیرے دھیرے جیسے جیسے آپ اس عادت کو اپناتے چلے جائیں گے، ویسے ویسے آپ کو نفس کی چالاکیوں کی اور اس کے فریب کی سمجھ آنے لگ جائے گی۔